अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पहिया उल्टा चलना था सो चल पड़ा। अब गिरफ्तारियां होंगी इमरान खान और उनके करीबी साथियों की, जिसके लिए पुराने मुकदमात खोले जा रहे हैं और नए मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और एक तारीख़ मुकर्रर कर ली गई है। उस तारीख़ के बाद हथकड़ियाँ भी निकाल ली जाएंगी और पुलिस और दीगर इदारे मुतहरिक हो जाएंगे। पुलिस का तो कोई ख़ास काम नहीं होगा, लेकिन दूसरे इदारे जिनको इमरान खान अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया करते थे वो मुतहरिक हो जाएंगे। ख़बरें हैं जी, फ़राग गोगी के ऊपर मुकदमा हो गया हुआ है। शेख रशीद साहब को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया, फ़राग गोगी को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया और हुकूमत ने इमरान खान की बरियत, इमरान खान और उनके करीबी साथी जो थे उनकी बरियत चैलेंज कर ली है। तो ये सारे मामलात हैं, इन पर बात करेंगे। सबसे पहले शेख रशीद साहब, उनको लगता है कि बहुत जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तारीख़ एक मुकर्रर कर दी गई है, उस तारीख़ के बाद ये सारे मामलात आगे बढ़ेंगे और तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। तो शेख रशीद साहब को वो जो तारीख़ जिसका तय कर लिया गया है कि इसके बाद गिरफ़्तारियाँ होंगी, उस तारीख़ से कुछ दिन पहले शेख रशीद साहब को तलब कर लिया गया है। वो तारीख़ क्यों रखी गई है, ये भी बड़ी दिलचस्प जो है वो सूरत हाल है। सियासत में हर काम जो है वो वक्त के साथ किया जाए तो ज़्यादा उसका असर भी होता है, और अगर वक्त से पहले कर लिया जाए तो उसका नुकसान होता है। अच्छा, अब ये जो क्योंकि ख़बरें हैं, अब ये गिरफ़्तारियाँ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये एक अलग मामला है। इस पर भी अपना राय देता चलूँगा मैं। लेकिन अब मामला जो है, क्योंकि पाकिस्तान में इसी तरह ही चलता है, एक हुकूमत जाती है तो दूसरी हुकूमत के जो हुकूमत के मुखालफिन होते हैं, यानी पहले जो हुकूमत में होते थे वो जेलों में होते हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब की हुकूमत को गए 11 अप्रैल को हुकूमत गई है, 10 अप्रैल को, और 11 अप्रैल से इमरान खान मुखालिफ हुकूमत आ गई। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब का एक भी सरकर्दा रहनुमा, बल्कि एक भी कारकुन जेल नहीं गया। जिनके ऊपर मुकदमात बने उन सब को अदालतों से ज़मानत मिल गई, और अदालतों से ज़मानत मिलने का जो ये स्पीडी ज़मानतें थी, ऐसी ज़मानतें माजी में मिसाल नहीं मिलती। यानी आसिफ जरदारी साहब जब हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो से शहीद की हुकूमत जाती थी तो आसिफ जरदारी साहब गिरफ़्तार होते थे, गवर्नर हाउस से, ऐवान सदर से, जहाँ से भी उनकी गिरफ़्तारी होती थी, और वो डायरेक्ट वज़ीर आज़म हाउस से या ऐवान इक़्तिदार से वो डायरेक्ट जेल चले जाया करते थे। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत जब आती और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जाती थी तो नवाज शरीफ साहब ख़ुद तो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में जेल नहीं गए, लेकिन उनके दीगर करीबी साथी, यहाँ तक कि शेख रशीद साहब भी जेल में रहे, शहबाज शरीफ साहब जेल में रहे, हमजा शहबाज भी उस दौर में जेल में रहे। तो गिरफ़्तारियाँ हुआ करती थी। अभी तक 3 महीने से ज़्यादा हो चला है उस हुकूमत को, लेकिन अभी तक इमरान खान की और या उनके करीबी साथियों की गिरफ़्तारी के करीब भी हुकूमत नहीं पहुंच सकी। और उसके पीछे एक तो तरजीहात थी, हुकूमत की तरजीह नहीं थी, या दूसरे जो चाहते थे कि इमरान खान साहब अंदर हों या जो चाहते होंगे उनकी भी तरजीहात नहीं थी। लेकिन कुछ और मामलात थे जिनको डील किया जा रहा था। अब फ़ैसला कर लिया गया है चीज़ें कि इमरान खान साहब को नहीं, लेकिन उनके करीबी साथियों को पहले, और उसके बाद इमरान खान साहब को वक्त आने पर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो मामला शेख रशीद साहब का, जो इमरान खान साहब के अपनी पार्टी के लोगों से ज़्यादा इमरान खान साहब के लिए मुतहरिक है, तो उनको नोटिस भेज दिया गया एंटी करप्शन की तरफ से। कोई प्राइवेट सोसाइटी को उन्होंने ज़मीन बेची इस्लामाबाद में, उनके ऊपर इल्ज़ाम जो एंटी करप्शन का, और उसमें उन्होंने जो फ़ीस थी उसमें खुर्द-बुर्द, करोड़ों रुपए की फ़ीस जो सरकार को अदा करनी थी इल्ज़ाम के मुताबिक, उसमें उन्होंने खुर्द-बुर्द किया है। लिहाजा उनको तलब कर लिया गया है। 15 जुलाई को एंटी करप्शन ने उनको तलब किया है, एंटी करप्शन। अब ये मामला जो एंटी करप्शन का, मैं पहले भी बता चुका हुआ हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि एंटी करप्शन उमूमन उस इदारे का जो काम हुआ करता था वो आम तौर पर ये था कि जो सरकार के इदारे थे, यानी एंटी करप्शन पंजाब है तो पंजाब के सरकार के इदारे, एंटी करप्शन सिंध है तो सिंध के सरकारी इदारे, एंटी करप्शन KPK है तो KPK के सरकारी इदारे, उनके ऊपर जो उनके अंदर जो करप्शन होती थी, सरकारी अफसरान जो करप्शन करते थे उनके वो करप्शन की तहकीकात किया करते थे, उनका एहतसाब एंटी करप्शन करता था। गिरफ़्तारियाँ फिर सरकारी अफसरों की आपने कई बार सुनी भी, देखी भी होंगी कि एंटी करप्शन ने फ़लाँ अफसर को गिरफ़्तार कर लिया, फ़लाँ जगह पर छापा मार दिया। तो एंटी करप्शन का काम इस तरह प्राइवेट लोगों का एहतसाब करना नहीं हुआ करता था, या सियासतदानों का। शेख रशीद साहब प्राइवेट तो नहीं है, लेकिन वज़ीर रह चुके हुए, लेकिन ये उनकी डीलिंग थी प्राइवेट। सरकार के पैसों में खुर्द-बुर्द करना, किसी प्राइवेट बंदे का टैक्स चोरी कर देना, सरकार की फ़ीस ना देना,
یہ کام اینٹی کرپشن کا نہیں ہوتا تھا. زمین خرید کر زمین اپنا سستے داموں زمین خریدنا، سرکار کو چونا لگانا پرائیویٹ بندے لوگوں کی طرف سے، ان کو وہ نہیں پکڑتے تھے. زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ جی وہ سرکاری لوگ جو ملوث ہوتے تھے ان کو گرفتار کرتے تھے. تو شیخ رشید صاحب کو اینٹی کرپشن نے بلا لیا. اب یہ جو طلبی ہے اس سے پہلے فرح گوگی صاحبہ کی بھی ہو چکی ہوئی ہے طلبی، وہ نہیں گئی تھی. اب فرح گوگی صاحبہ کو نیب نے بھی طلب کیا ہوا ہے. تو جو شیخ رشید صاحب کو طلب کیا گیا ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے، یا پہلے فرح گوگی کو طلب کیا گیا، یہ راستہ بنا کر گئے عمران خان صاحب بذات خود. دوبارہ پہلے میں نے گزارش کی نا، پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، دوبارہ میں ذرا یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ جب احتساب نیب کے ذریعے ہو رہا تھا اور نیب نے 2 سال 2.5 سال لگا کر کسی کے اوپر فرد جرم عائد، کسی کا چالان جمع نہیں ہو رہا ہوتا تھا، اور مقدمات جو عدالتیں جو ثبوت مانگ رہی ہوتی تھیں، جب ضمانتوں کے معاملات عدالتوں میں ہوتے تھے، یہ مخالفت جا کر کرتے تھے تو عدالت جا کر کے خاص طور پر ہائی کورٹس کہتی تھی کہ جی آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں، آپ نے ان کو 2 سال بند رکھا ہوا ہے تو معاملہ مقدمات آگے بڑھائیں. کتنا عرصہ کسی کو آپ صرف تفتیش کے لیے جیلوں میں رکھیں گے؟ تو اس پر عدالتوں نے ضمانت دینا شروع کر دی. تو پھر یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو لگا کہ اب نیب کے معاملات جو ہیں وہ جتنا نیب کو استعمال کرنا تھا، نچوڑنا تھا، نیب نے لوگوں کو نچوڑ کر رکھ دیا. اب عدالتیں تو ریلیف دینا شروع ہو گئی ہیں. تو اس پر پھر عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اینٹی کرپشن کے ذریعے اپنے مخالفین کے خلاف کارروائی کروں گا. اینٹی کرپشن کا میں نے جیسے گزارش کی کہ ان کا عام طور پر آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ سیاستدانوں کا احتساب کرنے چل پڑی، ایسا نہیں ہوتا تھا. لیکن عمران خان صاحب نے اینٹی کرپشن کو ادھر بھی لگا دیا اور پھر ایف آئی اے کو متحرک کر دیا. ایف آئی اے نے جہانگیر ترین کو بلانا شروع کر دیا تھا. پھر ایف آئی اے نے شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، وہ جن مقدمات میں آج بھی وہ پیش ہو رہے ہیں ایف آئی اے میں، ایف آئی اے کے ذریعے اس طرح کے معاملات کرپشن کے انہوں نے نیب کے بعد ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن، اور پھر انہوں نے بشیر میمن صاحب، ان کو ایف آئی اے کے ذریعے، وہ ایف آئی اے کے ڈی جی رہے اور ان کو ایف آئی اے کے ذریعے گرفتار کرنے کی کوشش، کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کے پول کھول دیے تھے. بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کو، مریم نواز کو، آصف زرداری کو، خورشید شاہ کو، خواجہ آصف کو، ان سب کو ایف آئی اے کے ذریعے گرفتار کرنا چاہ رہے تھے. یہاں تک کہ ایک جج جسٹس قاضی فائز صاحب جو پاکستان میں اگلے چیف جسٹس ہوں گے، ان کو بھی گرفتار کرنے کا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ان کو بھی گرفتار کریں. تو یہ عمران خان صاحب نے ریز ڈالی تھی کہ اینٹی کرپشن کے ذریعے سیاستدانوں کو تنگ کیا جائے، ہراساں کیا جائے، بند کیا جائے، تحقیقات کی جائیں. تو اینٹی کرپشن نے شیخ رشید صاحب کو 15 جولائی کو بلا لیا ہے. صرف شیخ رشید صاحب کو نہیں بلایا بلکہ اینٹی کرپشن نے تو پھر فرح گوگی صاحبہ جو بشرا بی بی کی سہیلی ہیں ان کے اوپر مقدمہ درج کر لیا ہوا ہے. پہلے طلب کیا تھا، پیش نہیں ہوئی تھیں، باہر گئی ہوئی ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے سے پہلے باہر چلی گئی تھیں یا ان کو باہر بھیجا گیا تھا، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ان کے اوپر جو مقدمہ تھا جس کے لیے ان کو طلب کیا گیا تھا، اور طلب کرنے سے پہلے گرفتاریاں بھی عمل میں آئی تھیں، اور وہ گرفتاریاں سرکاری افسران کی عمل میں آئی تھیں. تو وہ پھر جو گرفتاریاں ہوئی تھیں اس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ لوگ تو وعدہ معاف گواہ بنیں گے، یا وہ بتائیں گے کہ کس طرح وزیر اعلیٰ ہاؤس، کس طرح فرح گوگی، اور پھر کس طرح بشرا بی بی جو ہیں وہ اس سارے معاملات میں انوالو تھی. کیونکہ اب بشرا بی بی کا نام جو ہے وہ تو ہر معاملے میں آ رہا ہے نا. اب ثبوت اس طرح کہ وہ جو القادر یونیورسٹی کے لیے زمین ملک ریاض سے الاٹ کروائی تھی، اس زمین پر جو معاہدہ تھا اس میں دستخط بشرا بی بی کا ایک طرف اور ایک طرف ملک ریاض صاحب کے صاحبزادے کا، تو ان کا نام بھی براہ راست آ گیا. تو اب معاملہ ہے وعدہ معاف گواہ لینے کا. اب کچھ ثبوت بھی ہیں، وعدہ معاف گواہ ہو جاتے ہیں تو معاملہ دو حادثہ ہو جاتا ہے. تو فرح گوگی کو گھیرنے کا، قریب اپنا زیادہ ان کے اوپر مقدمے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قریب تھیں ان کے بشرا بی بی کے، اور وہ خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بشرا بی بی کے اوپر وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو سکتی ہے. لہٰذا اس لیے ان کے گرد گھیراتن کیا جا رہا ہے. پہلے طلب کیا گیا تھا اپنا اینٹی کرپشن کے اور نیب کے ذریعے، اب اینٹی کرپشن کا مقدمہ ہو چکا ہوا ہے، نیب نے بھی طلب کر رکھا ہوا ہے. اب معاملہ محکمہ اینٹی کرپشن نے جو مقدمہ ان کے اوپر درج کیا ہے وہ ہے کہ انہوں نے 2020 میں سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں اپنی کمپنی المعیز ڈیری اینڈ فوڈز پرائیویٹ کے نام سے رجسٹر کروائی تھی، اور پھر 30 نومبر 2020 میں 26 نومبر کو رجسٹر ہوئی ہے، اور 30 نومبر 2020 کو
انہوں نے 10 ایکڑ زمین جو ہے وہ فیصل آباد انڈسٹریل زون میں انہوں نے خریدی تھی، سستے داموں خریدی تھی، اور پھر انہوں نے جو ہے اس کو اپنا اس کے اوپر ان پر مقدمہ بنا تھا، اور کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سرکاری افسران جو ہیں کچھ اس معاملے میں وہ جو انڈسٹریل زون کے تھے وہ گرفتار کر لیے گئے تھے۔ اب یہ ان پر مقدمہ بنا ہے فرح گوگی صاحبہ کے اوپر، باہر ہیں۔ اچھا، دوسرا ان کو طلب کیا ہے نیب نے، اور نیب نے ان کو طلب کیا ہے 20 جولائی کے لیے۔ میں نے کہا نا ایک تاریخ رکھ دی گئی ہے، ایک تاریخ مقرر کر دی گئی ہے، اس کے بعد معاملات زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور ان پر جو ہے DHA میں ان کی ان کو یہ ان کی جو رہائش گاہ ہے اس کے اوپر ان کو نوٹس بھیجا گیا ہے اور ان کو طلب کیا گیا ہے۔ اچھا، اس مکان پر جو خبر ہے بڑی دلچسپ ہے کہ جہاں عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا نکاح ہوا تھا 99 وائی بلاک DHA لاہور، اس پر ان کو نوٹس بھیجا گیا ہے اور طلب کیا گیا 20 جولائی کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے خلاف مختلف اداروں کو نیب نے لکھا تھا، جس میں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن تھی، دوسرے ادارے تھے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی ان کی کمپنیاں کتنی ہیں، کب کب بنی، اور کیا کیا معاملات، کیا کیا کاروبار ہوتے رہے۔ تو اس میں جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق ان کو پیش رفت ہوئی ہے، نیب کہہ رہا ہے، اسی لیے ان کو پہلے بھی طلب کیا گیا تھا، نہیں پیش ہوئی تھی، اب پھر ان کو طلب کیا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا کہ آئیں اپنا آپ کے اوپر جو الزامات ہیں اس کا یا جو سوالات ہیں ان کا جواب دیں۔ اب نیب کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا سمپل ہے، ایک بار طلب کریں گے، دوسری بار طلب کریں گے، یا زیادہ سے زیادہ تیسری بار طلب کریں گے، اس کے بعد نیب کے جو چیئرمین ہیں، جو آج کل قائم مقام چیئرمین ہیں، وہ پھر وارنٹ گرفتاری جاری کر لیتے ہیں۔ تو وارنٹ گرفتاری جب جاری ہوں گے تو پھر ان کو گرفتاری اگر پاکستان میں ہوں گی تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، جو بھی ملزم ہوتا ہے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اگر بیرون ملک ہیں تو پھر ان کو ریڈ وارنٹ ان کے جاری کروائے جاتے ہیں، انٹرپول کے ذریعے ان کو گرفتار کروایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے حکومت پنجاب نے یہ اعلان کیا تھا کہ جی ان کو پریس کانفرنس کی تھی ملک محمد احمد صاحب نے، اور دوسرا وزیر داخلہ پنجاب کے جو ہیں عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور مرکزی حکومت کو ہم کہیں گے کہ ان کو ریڈ وارنٹ جاری کر کے پنکی پیرنی کی دوست جو ہیں فرح گوگی ان کو لایا جائے پاکستان واپس۔ تو اب کیونکہ نیب نے طلب کیا ایک بار، دوسری بار طلب کیا، وہ نہیں آ رہی، تو اب اگلا مرحلہ جو ہوگا ایک اور طلبی شاید ہو جائے، تو پھر اس کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کیے جائیں گے۔ ایک حکومت نے کیونکہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی ہم وہ کریں گے، اب نیب جو اپروپریٹ اتھارٹی ہے جن کے ذریعے سارا احتساب کے معاملات دیکھے جائیں گے، یا نیب ہو گیا، اینٹی کرپشن ہو گیا، تو وہ پھر حکومت کو کہیں گے کہ جی اب ان کو باہر سے ہم نے گرفتار کرنا ہے، لہٰذا آپ اپنے وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ جو بھی ان کو استعمال کریں اور ان کو گرفتاری کے لیے ان کو باہر سے لے آئیں۔ اب ظاہر ہے وہاں رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے، انہوں نے تو زیادہ دیر نہیں کرنی، اور ادھر خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہوئے دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری بیٹھے ہوئے، اس میں خواجہ آصف صاحب دفاع میں بیٹھے ہوئے، تو وہ وزیر خارجہ تو بلاول بھٹو زرداری ہے، وزارت خارجہ ان کا وہاں پر ہے، لیکن عمران خان صاحب کے معاملے پر بلاول بھٹو زرداری بھی کئی بار کہہ چکے ہوئے کہ جی ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو پھر اور بلاول نے ہی کئی بار پریس کانفرنسز میں کہا کہ یہ جو پنجاب میں جتنی بھی کرپشن ہوتی رہی یا جو پیسہ لگتا رہا، عثمان بزدار صاحب بھی پیسہ لگاتے رہے، تو وہ لگاتے رہے عمران خان صاحب کی اہلیہ کے اوپر، اور پھر وہ بیٹھے رہے پنجاب میں، تو وہاں بھی اگر معاملہ وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ میں جائے گا تو وہاں سے بھی جو کچھ ریکوائرمنٹ ہوں گی اینٹی کرپشن کی یا پھر نیب کی، وہ پوری کر دی جائیں گی ریڈ وارنٹ کے لیے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک تاریخ مقرر کر دی گئی، اس تاریخ کے بعد یہ سارا کچھ ہوگا، اس پر میں آتا ہوں۔ تاریخ والا معاملہ وہ بڑا دلچسپ ہے۔ تو فرح گوگی کا ایک اینٹی کرپشن میں مقدمہ ہو گیا، نیب نے ان کو طلب کر لیا، اور پھر انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے نوٹس بھیجے تھے عطا تارڑ کو، حتیٰ کہ عزت کے نوٹسز تھے، اس کا بھی عطا تارڑ نے جواب دے دیا، وہ بھی اس کا کہہ رہے ہیں میں کنٹیسٹ کروں گا، آپ کے اوپر جو الزامات ہیں، آپ کا جو نام ہے فرح گوگی میں نے نہیں رکھا، آپ اس نام سے پہلے سے ہی مشہور تھی۔ تو حکومت جو ہے مکمل فوکسڈ ہے، اب پہلے اولویتیں اور تھی حکومت کی، اب اولویت یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب اور ان کے قریبی ساتھی، اب شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان کو نوٹس بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں اگر چپ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ پھر اندر پہلے مقدمات ہوتے تھے سیاسی سے مراد کے سیاسی ایکٹیویٹیز کے اوپر مقدمات تھے نا، 25 مئی کے حوالے سے یا اس طرح کے مقدمات جن کو جا کر عدالتوں میں ضمانت لے لیتے تھے۔ اب حکومت ذرا پراپر کام کر کے مختلف چیزیں ڈھونڈ کے لا کر نکال کر گرفتاری کرنے جا رہی ہے، تاکہ کم از کم عدالت ریمانڈ
کے دوران تو عدالت ضمانت نہ، یعنی جب عدالت میں ریمانڈ کے لیے جائے اینٹی کرپشن کا اسٹاف جب یا نیب تو ریمانڈ مل جائے، اور پھر ریمانڈ کے دوران پھر ظاہر ہے عدالتیں ضمانتیں عموماً نہیں لیا کرتی، اور پھر عدالت میں جا کر چیزیں رکھ لی جائیں گی کہ دیکھیں جناب یہ چیزیں ہیں، اس پر ہم تفتیش کر رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں اور ریمانڈ پر ہے، تو اسی لیے یہ والے سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب معاملہ جو ہے دوسرا جو امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب، یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب کے اوپر ایک مقدمہ بنا تھا جس میں ثبوت بھی تھے، تقریریں بھی تھیں، گواہ بھی تھے، اور اس کے باوجود اس مقدمے میں عمران خان صاحب مفرور بھی رہے، مفروری میں کے دوران ہی وزیر اعظم بھی بن گئے، لیکن عدالت میں کبھی پیش نہیں ہوئے، لیکن بری ہو گئے۔ وہ مقدمہ تھا پارلیمنٹ حملہ کیس، پی ٹی وی حملہ کیس۔ اس مقدمے میں مقامی عدالت جو تھی، ماتحت عدالت جو تھی، اس نے عمران خان صاحب کے دور میں ہی عمران خان صاحب کو، یعنی پہلے تو عمران خان صاحب کو مفرور قرار دیا ہوا تھا، لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے تو عمران خان صاحب اور ان کے جو شریک ملزمان تھے ان میں پرویز خٹک، اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور صدر مملکت عارف علوی صاحب بھی تھے، تو ان کو انہوں نے عدالت نے بری کر دیا تھا۔ بریت کے خلاف حکومت عمران خان صاحب کی اپنی تھی، انہوں نے بس اسی بریت کو مناسب جانا اور غلط کھیل گئے، اوپر گئے نہیں۔ یا ہوتا یہ کہ سپریم کورٹ تک جا کر معاملے کو ختم کروا دیتے، لیکن سپریم کورٹ کی طرف حکومت گئی نہیں، معاملہ جو ہے وہ وہاں بند کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اب اس حکومت نے فیصلہ کیا ہے، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے اپیل دائر کر لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ جی بریت غلط ہوئی تھی، ثبوت موجود تھے، سارا کچھ تھا، عدالت کا فیصلہ غلط تھا، ہم بریت کے خلاف اپیل کر رہے ہیں۔ اور اس وقت تو ان کی حکومت تھی، انہوں نے اپیل نہیں دائر کی تھی، لیکن ہم اس کو بریت کے خلاف اپیل دائر کر رہے ہیں اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر یہ ان کو سزائیں سنائی جائیں۔ اچھا، اس میں عارف علوی صاحب نے بڑی دلچسپ کہہ رہا ہوں، بڑا چالاکی سے کھیلے تھے۔ علوی صاحب نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے جو اپنا استثناء تھا صدر کا، کیونکہ صدر جب عارف علوی جب صدر بن گئے تو ان کے اوپر جو پہلے بھی مقدمات بنے ہوئے تھے ان مقدمات پر کارروائی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو صدر مملکت بن جائے، گورنر بن جائے تو مقدمات فریز ہو جاتے ہیں، ان کو استثناء ہوتا ہے۔ پھر وہ جب صدارت کی کرسی سے یا گورنر کی کرسی سے ہٹتے ہیں تو اس کے بعد پھر مقدمات بذات خود از خود کھل جاتے ہیں اور پھر ان پر کارروائی ہوتی ہے۔ تو علوی صاحب کو سیانے بنے، انہوں نے کہا کہ یار اگر مجھے میں صدر ہوں اور صدر ہونے کے دوران یہ مقدمات میرے چلنے نہیں ہیں، اور جیسے ہی میں صدارت کی کرسی سے اتروں گا 2023 میں تو پھر میرے خلاف تو دوبارہ مقدمات شروع ہو جائیں گے، پھر پتہ نہیں حکومت کس کی ہو۔ تو مقدمات ختم کروانے کے لیے انہوں نے اپنا استثناء ختم کیا، عدالت میں جا کر کہا جی میں استثناء نہیں لینا چاہ رہا، میں جی پیش ہو گیا، میرے خلاف یہ مقدمات کا فیصلہ سناؤ۔ پیچھے معاملہ یہ تھا کہ مقدمے بری کروانا تھا، اپنے آپ کو بری کروا لیا انہوں نے بھی اپنے آپ کو۔ تو صدر کا تو خیر معاملہ، کیونکہ عارف علوی صاحب بیٹھے ہوئے کرسی پر تو ان کے خلاف تو اپیل ابھی نہیں جا سکتی، جب جیسے ہی صدارت کی کرسی سے ہٹیں گے ان کے خلاف اپیل چلی جائے گی۔ لیکن عمران خان صاحب، اسد عمر اور پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی کے خلاف حکومت ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ چلے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2014 میں دھرنا ہوا تھا اور دھرنے کے دوران پی ٹی وی میں گھس گئے تھے کچھ ان کے دھرنے والے لوگ، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا پارلیمنٹ، اور پھر عمران خان صاحب کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ گھس جاؤ وزیر اعظم ہاؤس میں اور گردن سے پکڑ کر نکالو، یا اتنا وقت دیتا ہوں استعفیٰ لکھو اور چلے جاؤ، ورنہ پھر ہم وزیر اعظم ہاؤس میں آ رہے اور ایوان صدر میں آ رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت دوران جب پی ٹی وی پر حملہ ہو گیا تھا تو ایک آڈیو اس کی آئی تھی، عارف علوی صاحب عمران خان صاحب کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی۔ علوی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی صاحب وہ جو لڑکے ہیں وہ چلے گئے ہیں پی ٹی وی پر، عمران خان اور نشریات بھی بند کر لی، عمران خان بہت اچھا کیا، ایک بڑی سی گالی دیتے ہیں اور ان کا علاج ہی یہی ہے۔ اور یعنی یوں لگ رہا تھا جیسے عمران خان صاحب کا منصوبہ یہ تھا، اس آڈیو سے ہی لگ رہا ہے منصوبہ ان کا یہی تھا، اور عارف علوی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی منصوبے پر عمل ہو گیا ہے، لوگ چلے گئے پی ٹی وی کے اندر اور انہوں نے نشریات بند کر دی، اور عمران خان صاحب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ والے مقدمات ہیں، یہ وہ والے معاملات ہیں۔ تو نہ صرف نئے مقدمات، نئے معاملات، بلکہ پرانے معاملات بھی کھولے جا رہے ہیں۔ اور تاریخ جو ہے، تاریخ ہے 17 جولائی کی۔ 17 جولائی کے انتخابات کے بعد 17 جولائی کو جس کا امکان بھی ہے کہ مسلم لیگ نون مطلوبہ تعداد میں 20 میں سے سیٹیں لے لے گی۔ مسلم لیگ نون کا ٹارگٹ ہے 14-15 سیٹیں لے لینا، اور حساب کتاب کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون 15-16 آرام سے لے لے گی، اس سے زیادہ سیٹیں لے سکتی ہے، لیکن ان کو چاہیے 9 سیٹیں۔ پنجاب کی حکومت برقرار رہتی ہے ان کی انتخابات کی صورت میں، جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں جیت کی صورت میں، تو پھر
مسلم لیگ نون ایگریسولی آگے بڑھے گی، اور ابھی انتخابات کو متنازع بنانے سے بچانے کے لیے گرفتاریاں نہیں کی جا رہی تھیں۔ اس سے پہلے میں نے گزارش کی نا، حکومت کا بھی کی اولویتیں اور تھیں، مقدمات سالڈ قسم کے نہیں تھے حکومت کے پاس، حکومت کسی کو گرفتار کر لیتی، عدالت رہا کر دیتی، تو حکومت ایسا کچھ کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اسی لیے اب حکومت تیزی کے ساتھ پرانے مقدمات بھی کھولنے کی طرف جا رہی ہے، نئے مقدمات بھی بنا رہی ہے، اور نئے مقدمات میں کوشش یہ ہے کہ فرح گوگی جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بنے عمران خان کے خلاف۔ تو 17 جولائی کا ضمنی انتخابات، اور اس کے بعد 22 جولائی کا وزیر اعلیٰ کے انتخاب جو سپریم کورٹ کے حکم پر ہونا ہے پنجاب کا، اس کے بعد یہ معاملات مزید تیز ہوں گے، گرفتاریاں مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گی، اپنا کارروائیاں مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گی، اور بڑی بڑی گرفتاریاں جو ہے ہوں گی جن کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، اور معاملہ بنی گالہ تک جائے گا۔ یعنی شیخ رشید گرفتار ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں گرفتار ہو سکتے ہیں، فرح گوگی کو باہر سے لایا جا سکتا ہے، اور پھر اور پیادے گرفتار کرنے کے بعد ان کی گواہیوں کے ذریعے حکومت چاہتی ہے کہ پھر عمران خان کو گرفتار کرے، اور جب گرفتار کرے تو پھر جلدی ضمانت نہ ہو۔ یہ ہے حکومت کا اصل منصوبہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔